बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पाकिस्तान की फ़िज़ा में कोई इतनी जिसे कहते हैं खुशियाँ इस वक्त नज़र नहीं आती। मेजॉरिटी से अगर बात करें तो वो जो है गमज़दा कह लें या होपलेस कह लें या मायूस कह लें, वो नज़र आते हैं। और ये ट्रेंड जो है, मैं पिछले 18 साल से मईशत कवर कर रहा हूँ, ये ट्रेंड कोई इतना कॉमन नहीं था जितना ये पिछले कुछ महीनों में हो गया। और लोग बहुत जिसे कहते हैं कि रिस्क एवर्स होना शुरू हो गए हैं और जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जो उनके पास इस वक्त वसाइल हैं उसको किस तरीके से महफूज किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको ऐसा लगता है कि मतलब हालात और अच्छे नहीं हो पाएंगे। और साथ साथ लोग अपने जो है अदर ऑप्शंस भी देखना शुरू हो गए हैं। मुल्क से बाहर जाने की बातें एक जिसे कहते हैं कि बहुत कॉमन हो चुकी है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान में एक साहब बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से वो 15 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे होंगे। तो वो पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रहे हैं। तो वो मुझसे मुलाकात हुई उनसे, तो उनके बच्चे कैनेडियन नेशनल थे, तो वो उन्होंने बच्चों को पहले ही कनाडा मूव कर दिया हुआ था, वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो कह रहे थे मैंने कई साल जो है यहाँ काम करके फैमिली को फाइनेंस किया वहाँ पे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। ये जो यहाँ पे महंगाई हुई है और जो हमारे रुपए की कदर गिरी है, अब मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा। तो आई एम थिंकिंग कि अब मैं वाइंड अप करके चले जाऊँ। ठीक है, उनके एक अपॉर्चुनिटी थी और वो उम्र के इस हिस्से में भी हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब यहाँ पे कमा के बाहर भेजना वर्थ नहीं करता। कह रहे हैं एक टाइम तक था बड़ा, मैं यहाँ कमाता था, पैसे भेजता था, मैं खुद भी छुट्टियों पे चले जाता था। इसी तरह हमारे एक दोस्त एक और हैं, बड़े वेल स्टेब्लिश्ड हैं, यहाँ पे वकील साहब हैं, टैक्स लॉयर हैं। उनका सुबह नाश्ता मैं कर रहा था, मैंने आज एक सेमिनार में IBA के जाना था इकोनॉमिक क्लब के, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो उनका मैंने देखा कि मैसेज आया हुआ था, तो उन्होंने कुछ 2.5 मिनट का मैसेज भेजा हुआ था। मैंने कहा आपसे मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे तो बड़ी अब जो है परेशानी हो रही है कि आया क्या करें, हम मुल्क में रहें या अब समेट के चले जाएं। अब ये भी जो है 50 प्लस के उम्र के हैं, वो भी 50 प्लस के थे। तो ये तो सूरत हाल है जो यहाँ पे लोग जो सफ़ेद पोश तो नहीं, अच्छे कमाने वाले, लेकिन उनके जहन में ये जो है चीज़ें आ रही हैं कि क्या किया जाए। सिमिलरली अगर आप स्टूडेंट लेवल पे बात करें, तो मैं जब सेमिनार में था तो वहाँ पे मॉडरेटर ने सवाल भी पूछा हम तीनों पैनलिस्ट से, अकबर जैदी जो IBA के डीन हैं, शब्बर जैदी साहब और मैं था, कि आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर, पाकिस्तान की ब्राइट फ्यूचर है नहीं है। तो हमारे पैनलिस्ट भी ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़े मंजे हुए लोग हैं और इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो वो अपने जवाब में मुझे फंसे हुए नजर आए। वो कोई ऐसी सॉलिड दलील नहीं दे पाए, बल्कि जो इकोनॉमिक पिक्चर जो बात हो रही थी, वो क्योंकि सेमिनार इकोनॉमिक्स पे था, तो कोई ऐसी अच्छी इकोनॉमिक पिक्चर भी प्रेजेंट नहीं हो पा रही थी कि जिसपे बोला जाए कि जी ये पिक्चर अच्छी है, तो बस आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। तो उस पर जो अकबर जैदी साहब जो IBA के डीन है, उन्होंने एक बात बोली कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूं तो मैं अक्सर जब सवाल करता हूं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन पाकिस्तान और आउटसाइड, तो कहते हैं 98% और लड़के हजरात तो सारे के सारे जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। तो ये जो है एक इससे एक चीज़ सामने आती है कि होपलेसनेस जो है काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं स्प्रेड आउट होती जा रही है। और ये क्यों हो रही है, क्या वजह है, ये पहले ऐसा नहीं होता था इस तरह, लेकिन अब कुछ इसकी परसेंटेज बढ़ गई है। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें, मैं एक बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि मायूसी कुफर है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ें आती रही हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है ऐसा। मैंने सेमिनार में एक बात बोली और ये बात बड़ी फैक्चुअल है। पहले पाकिस्तान में क्राइसिस आता था ना, तो 8-10 साल बाद आता था, तो 10 साल बाद आता था, लोग परेशान होते थे, फिर साल 1.5 साल बाद जो है ना चीज़ें सही हो जाती थी।
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2008 سے 2023 میں یہ کرائسس جو ہے نا ہر مسلسل تیسرے چوتھے سال، اور اب جو ہے یہ کرائسس ہر دوسرے تیسرے سال آ رہا ہے. مثال میں نے آپ لوگوں کو پہلے دی تھی کہ 2008 میں ہمارے ملک میں جو ڈالر تھا وہ 61 روپے کا تھا، آج 300 روپے کا ہو گیا. تو لازمی سی بات ہے کہ جب اتنا مہنگا ہوگا ڈالر تو ہر چیز مہنگی ہوگی، تو مہنگائی ہوگی. اگر آپ کی آمدنی اس حساب سے نہیں بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، دوسرا ڈپریشن کی جو اس وقت ملک میں وجہ یہ بھی ہے کہ 3% سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے. پاکستان میں گروتھ جو ہے پچھلے سال مائنس تھی، اس سال بھی جو ہے آبادی کے تناسب سے نیچے ہوگی. تو اکنامک اپرچونٹیز بھی جو ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو ہمارے وکیل صاحب دوست تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں اتنے بزنس ایڈوائزری کرتا ہوں، ٹیکس ایڈوائزری کرتا ہوں، جس میں بیکری کے بزنسز ہیں، ادر مینوفیکچرنگ کے، کہہ رہے ہیں ان کے لیے سروائیو کرنا 22% مارک اپ پہ، پالیسی ریٹ پہ ناممکن ہے. اور اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ ملک میں اور سلو ڈاؤن آئے گا، اور زیادہ بے روزگاری ہوگی، اور زیادہ پریشانی ہوگی، اور پھر انٹرن اور زیادہ جو ہے انسٹیبلٹی آئے گی، لا اینڈ آرڈر کی، یہ تمام چیزوں کی. تو بہرحال میں نے تو اس سیمینار میں بھی ایک بات یہ بولی کہ دیکھیں پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، 400 ارب ڈالر کی تقریباً جی ڈی پی ہے، 1 لاکھ ارب روپے کی جی ڈی پی کا سائز ہے، 1 لاکھ ارب. یہ بھی اگر انڈاکومنٹڈ لگا لو تو یہ 1.25 لاکھ ارب روپے کی. تو جہاں 1.25 لاکھ ارب روپے کی جی ڈی پی ہے تو 1.25 لاکھ ارب روپے جو ہے معیشت میں آتے ہیں، اس سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس سے کاروبار ہوتا ہے، جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ اے اسمال اکانومی. اگر یہ اکانومی اتنی چھوٹی ہوتی تو چائنیز سی پیک کے 25 ارب 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں کرتے. ابھی جو ہے ایس آئی ایف سی جو بات بول رہی ہے کہ اتنے ارب ڈالر یو اے سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، یہ نہ کرتی. ریکوڈک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی. اتنے زیادہ ملٹی نیشنل، یونیلیور، یہ وہ فارن بینکس، فارن آئل کمپنیز، یہ پاکستان میں آپریٹ نہ کر رہی ہوتی. تو بیسکلی ہم نے نا جو مجھے لگتا ہے اس وقت پرابلم کیا آ گئی ہے، پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں بہت زیادہ ویکیوم آ گیا پچھلے 1.5-2 سالوں میں. اور جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے مطلب کہ یہ ایسا وہ ایسا وہ چیزیں بات کر رہی ہیں، بجائے یہ کہ وہ ملک میں ہوپ دینے کے. وہ جو جن کے پاس کمانڈ تھی پاکستان میں، پہلی دفعہ ہم نے تو جو میری جنریشن کے لوگ ہیں انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنا وسیع بنیادوں پہ جو ہے اتحاد تھا جماعتوں کا، لیکن وہ بھی کنونس نہیں کر سکی قوم کو، موٹیویٹ نہیں کر سکی. الٹا ایکسپورٹس گر گئیں، ریمیٹنسز گر گئیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ ایک بہت بڑا لیڈرشپ جسے کہتے ہیں ڈیفیسٹ اس وقت ملک میں ہے، جو آپ کو ہوپ دے سکے، جو بات کر سکے. ابھی دیکھیں ہماری نئی وزیر خزانہ ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اسحاق ڈار سے تو اچھا کر رہی ہیں کام، لیکن ان کی میڈیا پریزنس نہیں ہے، میڈیا سے کمیونیکیشن بہت کم ہے. اسی طرح وزیر توانائی کی بھی کم ہے، بہت کم ہے. وہ کاکڑ صاحب تو ملک سے باہر انٹرویو زیادہ دیتے ہیں، تو وہ ان کے کبھی کبھار انٹرویو آ جاتے ہیں. جیسے ان کا ایک کل انٹرویو پتہ نہیں انہوں نے کسی کو دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی روح کو تلاش کریں. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے تو قوم موٹیویٹ نہیں ہوتی. پھر آج کسی ایک تھی وہ دی کرنٹ کر کے ویب سائٹ ہے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ہاؤس میں سب سے فیوریٹ جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ میرا بیڈ روم. تو اس سے تو بچے نہیں موٹیویٹ ہوں گے نا آپ کو. یا اس وقت تو بچوں سے زیادہ جو آپ کی بزنس کلاس ہے یا جو آپ کی پروفیشنل کلاس ہے وہ بھی جو ہے اس وقت کنسرننگ ہوئی ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. یہ اکنامک سائیکل تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور جو لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ورس دیکھ لیا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب روپے میں سب کہتے تھے کہ 350 کا ڈالر ہو جائے گا، پھر کہتے تھے 450 کا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. یہ آج بھی یہ ملک جو ہے اگر 100% نہیں تو 90% اپنا اناج اگاتا ہے. آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ زمین ہے. آج میں ایک ڈاکومنٹ پہ کام کر رہا تھا. جب میں اس ڈاکومنٹ کو دیکھ رہا تھا، ہم صرف اپنی آرگنائزیشن ہی کر لینا صحیح طریقے سے تو ہم جو ہے خود کفیل ہو سکتے ہیں اور ملک میں جو ہے گہما گہمی ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چائنا اتنے پیسے دے دے، ہمیں یو اے اتنے پیسے دے دے، ہمیں سعودی عرب اتنے پیسے دے دے. پچھلے 5 سالوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے صرف 150 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجے. اور اس دوران جس پہ ہم بہت ریلائی کرتے ہیں، چائنا، سعودی عربیہ، یو اے ای، امریکہ اور IMF، ان ساروں نے ملا کے 20 ارب ڈالر نہیں دیے. تو ہمارے اوورسیز پاکستانی، ہمارے اوورسیز ایسٹس ہی اتنے زیادہ ہیں. اگر ہم ایک اچھی پالیسیز بنا لیں، حکومت کا سائز چھوٹا کر لیں، لا اینڈ آرڈر اچھا کر لیں، ملک میں جو ہے آزادی رائے اور حقوق جسے کہتے ہیں سارے جو ہیں دے دیے جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی وجہ نہیں ہوگی کہ ملک میں سرمایہ کاری نہ آئے. ملک میں یہ سرمایہ کاری یہ وقتی طور پہ تھوڑا سا 19-20 ہے. ایوری بڈی از آن ویٹ اینڈ واچ کہ کیا جو ہے آگے سیناریو بننے جا رہا ہے. پاکستان اس وقت دیکھیں، پاکستان نے جو مشکل فیصلے تھے وہ بھی ہو گئے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، شرح سود کو کر دیا گیا، ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ریٹ پہ لے آیا گیا. اب اس کے ڈویڈنڈز آنا شروع ہوں گے اور واپس سے ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. پاکستان کو اس وقت چاہیے کیا؟ ایک بہت اسٹرانگ سوشل پروگرام چاہیے. پاکستان کو اس وقت چاہیے کیا؟ ایک پولیٹیکل کنسنسس آن اکنامک پالیسیز چاہیے. پاکستان کو اس وقت چاہیے کیا؟ ایک فری اینڈ فیئر اسٹیبل الیکشن اور فری اینڈ فیئر گورنمنٹ چاہیے جو دنیا سے نیگوشیٹ کر سکے. پاکستان کو جو ہے یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. یہاں پہ الگ الگ طریقے سے جو ہے مایوسی پھیلائی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرائے گا، کبھی میڈیا میں کیا بات ہوتی ہے، کبھی کیا بات ہوتی ہے. ہمیں جو ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اپنی قسمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، گر کی بات بتاتا ہوں کہ میں پاکستان میں میری تعلیم ہوئی. میں ماسٹرز کرنے جب باہر گیا تو میں جب پاکستان واپس آ رہا تھا تو میرے وہاں کزنز اور دوستوں نے UK میں بولا تم پاگل ہو جا رہے ہو پاکستان. یہاں پہ UK میں لوگ آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، کریئر بناتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں 3 مہینے دوں گا، اگر مجھے نوکری ملی ٹھیک ہے، ورنہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ مائی ٹائم. اچھا، وہ میں نے ان دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھا کہ UK میں ہر سال 1.5 لاکھ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ ہیو پوسٹ گریجویٹ جابس فار 1.5 لاکھ لوگ، صرف 20,000 لوگوں کے لیے. تو یعنی کہ ہر 10 میں ایک آدمی کو نوکری ملنی تھی. 9 آدمی پھر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی میکڈونلڈ میں کام کرتا ہے، کوئی کیا کرتا. تو میں نے اندازہ لگا لیا. میں نے کہا میں اتنا 30 مار اتنا برائٹ تو ہوں نہیں کہ جو ہے میں ان 20,000 لوگوں میں یا 10 میں ہر ایک میں 10 لوگوں میں سے میں سلیکٹ ہو جاؤں. تو میں پاکستان آ گیا. تو میرے کزن نے مجھے بولا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ جا کے. تو میں نے اسے کہا یار میں کم از کم اس ملک میں جا رہا ہوں جہاں پہ بہت کم فارن گریجویٹ ہے. میں اندھوں میں کانا را جاؤں گا اور ملک میں جو ہے کام بھی کر لوں گا. یقین جانے وہ میرا ڈیسیژن اٹ ہیز پیڈ آف اور مجھے بہت اس کا فائدہ ملا. تو اب جو لوگ تیزی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے نوکریوں سے چاہے کاروبار سے، وہ ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں ہم ساروں کے لیے اور اپرچونٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا 400 ارب ڈالر کا ملک ہے. یہاں پہ ہر وقت امپلائمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم IT پہ گرو کر رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ ہر اسکلفل بندے کی ضرورت پڑے گی. اور ایک ٹائم ابھی جیسے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر جیسے 2 سال پہلے جو بندہ 2 لاکھ کا ملتا تھا وہ 3 لاکھ میں ملے، 4 لاکھ میں ملے. تو جو بیٹھے گا، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں نے کہا تھا، جو بیٹھتا ہے اس کو موقع ملتا ہے. وقتی طور پہ فرسٹریشن ضرور ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ فرسٹریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ پے آف بھی کرتی ہے. اور یقین جانے یہ ملک جو ہے، اس کی جو لوکیشن ہے، جو اس کی پاپولیشن کی عمر ہے، جسے کہتے ہیں ایوریج ایج ہے، جو یہاں پہ موسم ہے، یہاں پہ ہر کام ہو سکتا ہے.
آل یو نیڈ از کہ آپ کے اندر جو ہے نا انویسٹمنٹ آئیڈیاز ہوں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوں جو آپ ایگزیکیوٹ کر سکیں. ایسے نہیں کہ ابھی فلسطین کی وجہ سے پروڈکٹ کے بین ہو رہے ہیں تو دوسرے جو پاکستانی پروڈکٹ ہیں وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ترقی نہیں کریں گے. آپ کو ترقی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اپنے پروڈکٹ میں جان لانی پڑے گی. آپ کو جو ہے حکومت کے پاس 50 سال، ہماری 75 سال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کہتی ہے ہمیں گیس سستی دیں، ہمیں ٹیکس نہ لگائیں، آٹو والے کہتے ہیں ہمیں یہ دیں. اس طریقے سے تبھی آپ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. تو حکومت اس وقت ہماری ریورس کریے جو فائدے دیتی تھی، کیونکہ وہ کر نہیں سکتی، تو اس وجہ سے وہ کمپنیاں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اپروچ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹرسٹ می کہ جو بیٹھے گا وہ کامیاب رہے گا، اور جو چلا گیا اس نے بھی غلط کام نہیں کیا، وہ بھی ایونچولی پاکستان میں ہی اپنی کمائی بھیجے گا اور پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا. جیسے میں نے کہا $150 ارب پاکستانیوں نے بھیجا. تو انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. 2023 ختم ہونے میں تقریباً 25 دن رہ گئے. 2024 ایک بہترین سال ہوگا جس میں امید کی جا سکتی ہے کہ سٹیبلٹی ہوگی، پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی، اور لا اینڈ آرڈر وائز بھی. اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بہتر ہم حالات دیکھیں گے پاکستان کے. تو ڈونٹ لوز یور ہوپ. اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اور اپنے آن ٹاپ جو آپ کے نصیب کا وہ آپ کو ملنا ہے. وہ آپ کو جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ پاکستان یا کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ملے. وہ آپ ایک چھوٹے سے قصبے دیہات میں بھی ہوں گے نا، وہ آپ بہت اللہ دے رہے ہوں گے آپ کو. بس تھوڑی سی آپ کو جو ہے فوکس کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.